बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान, सलाम वीवर्स लिया टीवी HD। मैं हूँ अब्दुर्रहमान फरीदी, मेरे साथ मौजूद हैं मलिक मकबूल इलाही साहब। आज के मॉर्निंग शो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का शो इस बात से शुरू करते हैं कि एक बुजुर्ग ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश ना कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और गरीब हो गया हो, और दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। आज जुम्मतुल मुबारक है, 10 मई है, 2024 है और 1445 हिजरी है। मलिक साहब, आज के दिन के जो अहम तरीन बात है वो ये है कि दरूद शरीफ की कसरत की जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा जाए और बार बार उसका जिक्र किया जाए। बड़ी बरकत बताई गई है, बड़ी फजीलत बताई गई है। तो ये सारी बातें जुमा से मुताल्लिक है। और जो आपने बुजुर्ग के हवाले से कॉल फरमाया, पढ़ा, दोस्तों के साथ शेयर किया, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार फरमाया है कि खर्च करो, अपनी ज़रूरत से ज़ायद खर्च करो, अब मेरे बंदों पर खर्च करो, और ये जो खर्च करेंगे ये ज़ाय नहीं होगा, ये इसका अजर जो है 700 गुना तक बढ़ा कर दिया जाएगा। ये इसकी मिसाल, बड़ी खूबसूरत मिसाल फरमाई है कि आप खर्च करते हैं, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना आपने बोया, और जब वो दाना बोया उसमें फिर पौधा निकला, पौधे फिर तना हुआ और उसके बाद शाखें फूटी और हर गोशा निकला, और हर गोशे में ऐसे है जैसे 100 बालियां हो। तो 700 तक अजर का फरमाया गया है। बिल्कुल मलिक साहब, गंदम का भी सीजन है। हाँ जी। लोगों ने अपनी फसलात उठा ली है जी। और इसका भी एक इस्लाम ने एक निज़ाम वज़ा किया है कि जब आप हर फसल का निज़ाम हर फसल का निज़ाम वज़ा है कि जब आप अपनी फसल उठा लें तो उसमें से कैसे आपने गुरबा को और अहले इलाका को जो है ना उसमें से हिस्सा देना है। इसके बारे में आप थोड़ी सी वजाहत फरमा दें ताकि लोग अपनी फसल को भी महफूज कर सके और अपने रिज़्क़ को भी महफूज कर सके। अब्दुल फरीदी साहब, दीन इस्लाम बहुत ही खूबसूरत और सलीम में फितरत दीन है। ज़ाहिर है खालिक की कायनात ने अपने बंदों की रहने के लिए, उनको पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए हिदायत जारी फरमाई है। इस्लाम ज़ाब्ता हयात है। उसके हकूक़ और उसके जो फ़राइज़ हैं, उसके जो तकाज़े हैं, वो सिर्फ अफ़राद से नहीं है, हर चीज़ का हक मुकर्रर किया है। परिंदों के हकूक़ मुकर्रर किए, हत्ता कि दरख्तों के हकूक़ मुकर्रर किए, ऐसे है हर मखलूक का हक मुकर्रर किया। और सोसाइटी के वो अफ़राद जो किसी भी वजह से जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए, उनमें बीमार हैं, उनमें कमजोर आपके रिश्तेदार हैं, आपके हमसाए हैं, अगर हमसाए और रिश्तेदारों में कोई कमजोर नहीं है माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो फिर आपकी बस्ती के जो गरीब और यतीम और जो जरूरतमंद है उनके हकूक कायम किए। अगर आपके गरीब और यतीम भी नहीं है तो फिर पूरे मुल्क के लिए आपके हकूक मुकर्रर किए और पूरी दुनिया के हकूक मुकर्रर किए। तो इसी तरह फिर ये सारे हकूक जब मुकर्रर हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे तकाज़ा फरमाते हैं कि जी आप अपने माल की पाकीज़गी के लिए आप ज़कात दें, ठीक है। और उस ज़कात का निज़ाम आपके माल से मुंसलिक है, और उशर का निज़ाम जो है वो हमारी फसलात से मुंसलिक है। अच्छा, फिर फसलात के भी है, वो आगे दो हिस्से कर दिए गए। एक ऐसी फसल जो बारानी फसल है कि वो जो बारिश जिस पे इन्हिसार है, जिस पे आपकी मेहनत कम लगती है, उसका एक हिस्सा मुकर्रर किया, और दूसरा हिस्सा उस फसल का मुकर्रर किया जो आप काश्त है, डिसिप्लिन काश्त के तहत आप फसल काश्त करते हैं, उसका हिस्सा मुकर्रर किया। बदकिस्मती ये हुई कि हमारे यहाँ इस चीज़ को, जिससे ज़िंदगी की और जो चीज़ें हैं, अवामिल हैं, उनको छोड़ दिया गया या उनसे हमारा तवज्जो कम हो गई,
इसी तरह उशर का जो मामला है वो मामला भी हमने उस पे तवज्जो अपनी कमजोर कर ली। नतीजतन हमारी फसलात जो है उनमें बरकत नहीं रही। अभी देखें गंदम जो है वो रुल रही है। हाँ जी, पिछले साल एक एक दाना तलाश किया जा रहा था और इस साल गंदम रुल रही है, खरीदने वाला कोई नहीं है। भाई साहब, ये अगर हम इस्लाम के निज़ाम के तहत ये सारा कुछ करते तो आज हम परेशान भी ना होते और हमारी फसलात भी महफूज होती। ऐसे जो है ना किसान मारे मारे ना फिर रहे होते अपनी फसलात को उठाते। जी अगर वो अपने ऊपर अपनी फसलात के ऊपर अपने जो खेती बाड़ी वो करते हैं उस पर जो इस्लाम का निज़ाम वज़ा करके उशर का निज़ाम जो है हमारा उसके मुताबिक अगर ये कर देते तो मैं मेरे ख्याल में ये सारी आसानियां हो जाती। अब्दुलरहमान सईदी साहब, इस्लाम का जो निज़ाम है वो सिर्फ काश्तकारों के लिए नहीं, नहीं हर है। किसी के लिए है ये तो अगर जब हम ज़राअत को डिस्कस कर रहे हैं तो किसान भी डिस्कस होगा, और किसान और ज़राअत से जो मुंसलिक बिजनेस करने वाले तबकात हैं वो भी डिस्कस होंगे। बिल्कुल। उनमें खाद बेचने वाले, पेस्टिसाइड बेचने वाले, डीजल बेचने वाले, पीटर ट्यूबवेल बेचने वाले, सोलर सोलर जो ये हाँ प्लेटें जी। हैं वो बेचने वाले, गैर जितने लोग और जितने तबकात ज़राअत की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं वो सारे के सारे इन हिदायत के पाबंद हैं। क्या कि ओवर चार्जिंग नहीं करनी, जखीरा अंदोजी नहीं करनी, ब्लैक जो मेलिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है वो नहीं करनी। उसके बाद फिर किसान तो आता है सबसे आखिर में। उसने पहले खाद खरीदी, बीज खरीदा, तेल खरीदा, पानी लगाया, और 6 माह बाद उसकी फसल जो है वो तैयार हुई। जब उसकी फसल तैयार हो गई तो फिर उसे तकाजा किया गया कि अब अल्लाह के जो हकूक हैं बंदों के लिए मुकर्रर है। माल जमीन अल्लाह की है ना, और अल्लाह की जमीन से हमने लुत्फानंदोज हुए, हमने फसल वहां क्वाइस की, फसल हरी भरी हो गई, फसल तनावर हो गई, फसल बहुत जबरदस्त हो गई। अब उस फसल से हमारे जो कम कमजोर तबकात हैं उनके हकूक मुकर्रर हो गए। तो उनका हिस्सा अगर हम निकालेंगे तो दरअसल ये उनका हिस्सा नहीं होगा, ये हमारे अपने जिम्मे अपनी का बिल्कुल। काम हाँ जी, होगा, हाँ जी। फर्ज होगा, जो हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे क्योंकि हैं। आज की जो कोटेशन हमने जी पढ़ी है जी, लोगों के सामने वो यही है कि भाई जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया वो गरीब नहीं होता। गरीब नहीं हुआ। तो आज की कोटेशन में पहली उसका हिस्सा जो है कि अल्लाह की राह में खर्च करने की बात है, और दूसरा जो हिस्सा है कि जिसने जुल्म किया वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। मलिक साहब, ये जो बात है, क्वेटा में एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आपको भी पता है कि गवादर के इलाका में जी दहशत गर्दों ने पंजाब से रहने वाले वहां मजदूर पेशा लोगों को हजाम थे, सोते हुए जो है ना गोलियों से छल्ली कर दिया। बहुत इस अफसोसनाक बात जुल्म है। पर आप क्या कहेंगे? बहुत आया कि वो दहशतगर्द भी तो अल्लाह की पकड़ से नहीं बचेंगे, लेकिन इस जुल्म पर हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी हुकूमतें, वो तो उनका तो अब्दुलरहमान सईदी साहब, इस अफसोसनाक वाक़े पर इजहार के लिए अल्फाज भी नहीं मिलते। उसकी वजह यह है कि ये बेगुनाह लोग जो मेहनत मजदूरी करने गए हुए थे, और उनकी आपने तस्वीर देखी है, वो तकरीबन एक ही कमरे में सोए हुए हाँ थे। जी, मुजाहिर मजदूर थे, उनके पास हजाम थे। इतनी वो आमदन नहीं थी कि वो हर बंदा अलग अलग मकान में रहता। वो इसलिए मिलजुल कर आपस में रह रहे थे ताकि उनके अखराजात कम से कम हो। तो अगले दिन की वो तैयारी की नीयत से, अगले दिन काम काज की नीयत से अपने कितने मंसूबे उन्होंने बनाए होंगे, कितने ख्वाब उनके वालिदैन ने देखे होंगे, कितने उनके बच्चे होंगे, कई यतीम बच्चे हो गए, कितनी बेवगान हो गई होंगी। तो ये सारे जो ख्वाब है वो ख्वाब धरे के धरे रह गए। रात के हाँ अंधेरे जी, में नामालूम दहशत गर्दों ने वो उनको नींद, चकनाचूर कर दिया। मौत की नींद उनको सुला दिया। इसमें मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये ग्वादर में, बलूचिस्तान में पहले भी कई वाक़यात हो गए। केपी वजीरिस्तान, इन इलाकों में भी कई वाक़यात हो गए। तो ये वाक़यात तो नहीं है पहले, मगर ये अच्छा, ये जब वाक़यात नहीं है तो हुकूमती रद्द-ए-अमल भी कोई नया नहीं है। हर दफ़ा यही हमें कहा जाता है कि जी कमेटी बना दी गई, आइंदा नहीं होगा, और दहशतगर्दों को उनका कला कमा किया जाएगा, किया भी जाता होगा, मगर ये वाक़यात भी साथ-साथ चल रहे हैं और ये दिल दुखाने वाले वाक़यात हैं। और उसके इज़हार तक मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं उनका इज़हार मैं किस तरह करूँ। मलिक साहब, आज के जो अखबारात हैं उनमें कल 9 मई गुजर गया और शान 9 मई को 1 साल हो गया जी, जो एक पाकिस्तान में एक
میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وہ ہمارا جو ہے نا امیج نہیں کیا دنیا میں 9 مئی کا جو واقعات ہوئے تھے 1 سال قبل، تو اس پر پھر 9 مئی کے مجرموں سے سمجھوتا نہیں ہوگا۔ گھنونے منصوبے کے اصل رہنما خود کو معصوم ظاہر کرتے ہیں، انہیں جرائم کا حساب دینا پڑے گا، ہمارے صبر کو لامحدود نہ سمجھیں، یہ ہمارے آرمی چیف صاحب فرما رہے ہیں۔ تو اس پر دیکھیں جی، آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات، شہداء کی تنصیبات اور آرمی ہاؤس بھی آپ کے لیے قربان کر رہے ہیں، جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جو اندرون ملک مختلف ایمرجنسیز کے موقع پہ کام کرتے نظر آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہرحال اس میں ایک بات تو ہے کہ اب اس چیپٹر کو بھی کلوز ہونا چاہیے، کہ جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں آنی چاہیے، اور یہ چیپٹر اب کلوز ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگوں نے انہوں نے بھی کل جلوس نکالے ہیں، اور مختلف علاقوں میں جلوس نکلے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، نظر بندیاں بھی ہوئی ہیں، تشدد کے واقعات پولیس اور پی ٹی آئی کے ورکروں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، جھڑپیں ہوئی ہیں۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بہرحال ہمیں ایک وسیع النظری کی دعوت دے رہے ہیں، تمام ملک میں رہنے بسنے والے لوگوں کو بھی، اور ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ان کو بھی جو ہے نا ملک کو آگے لے کر چلنے کا کوئی وہ نہیں دینا چاہیے، ایس او پیز طے نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں، جو بالغ نظر قومیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی واقعے کے بعد سیکھتی ہیں، اور ان سے وہ اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو ہمیں بھی بہرحال 76 سال ہو گئے ہیں، ہمیں بھی کوئی اس قسم کا ہی رویہ اور مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں لیا ٹی وی ایچ ڈی کے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو اور ہمارے فیس بک پیج کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو فالو کریں، اور کمنٹس باکس میں ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور جو ہے نا نوازیں، تاکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنے پروگرامز کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کر سکیں، تاکہ آپ تک معلومات پہنچا سکیں، اور آپ سے معلومات لے کر پھر ان پر گفتگو بھی کی جا سکتی۔ ملک صاحب، یہاں ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب میں مہنگائی 36% سے کم ہو کر 17% ہو گئی ہے مہنگائی کم۔ دیکھیے، وزیر اعلیٰ صاحبہ فرما رہی ہیں تو یقینی طور پر یہ کاغذوں کا اور فگرز کا گورکھ دھندا ہے۔ یہ درست بات ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ فرما رہی ہیں تو یہ درست بات ہے۔ اچھا، اب رہ گیا ہماری مارکیٹ کا حال، ہمارے اپنا حال، کہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے تو زندگی اب کیا 17% وہ مہنگائی افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا جس کو روزانہ روزگار نہیں ملتا، جو ڈیلی ویجر ہے، جس کے پاس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس کا کام بند ہے، اس کو روزانہ کام کاج نہیں ملتا، تو اس کے لیے 17% مہنگائی کم ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا؟ جس کے 4 بچے ہیں، گھر میں ایک بیمار ہے، اور اسے یہ آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جی پہلے 36% مہنگائی تھی اور اب 17% ہو گئی ہے، تو یہ 17% جو ختم ہوئی ہے وہ نظر تو آنی چاہیے نا، وہ نظر بھی تو نہیں آ رہی۔ اب جب نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کی زندگی میں سدھار نہیں آیا۔ سدھار اس وقت آئے گا کہ جب ہمارے ہاں وی آئی پی کلچر ختم ہوگا، اور ہمارے حکمران بھی عام آدمی کی حیثیت سے سوچنا شروع کریں گے، تو پھر جو ہے عام آدمی کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی۔ ملک صاحب، سانے یہاں ایک اور خبر ہے، سانے 9 مئی کو 1 سال مکمل ہوا پاک فوج کے حق میں ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں، تقریبات، لیا میں بھی ہوئی ہے، فتح پور میں بھی ہوئی ہے، تو یہ تقریبات یہ ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے خلاف، یہ 9 مئی سے مراد 9 مئی کے جو افسوسناک واقعات ہوئے ان سے برات کا اظہار کیا جاتا ہے، ان سے علیحدگی کا، لا تلفی کا اظہار کیا جاتا ہے، ان سے انہیں ناپسند کیا جاتا ہے، اور یہ جو 9 مئی کے سانے کے خلاف جو ریلیاں نکال رہے ہیں، پاک فوج سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، یہ دراصل فوج کے ساتھ، ہمارے ان جوانوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر یہ ریلیاں ہیں، تاکہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ اس بات کا احساس کریں، انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ قوم ان کے ساتھ موجود ہے اور شانہ بشانہ ہے۔ ملک صاحب، ایک اور خبر کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ پنجاب میں 1322 ٹریفک حادثات، 10 جاں بحق
1362 افراد زخمی، ٹریفک حادثات کے دوران 783 ڈرائیور، 54 کم عمر ڈرائیور، 438 مسافر اور 151 پیدل چلنے والے افراد متاثر ہوئے۔ جی، تو یہ ایک دن کا واقعہ ہے، اور اگر ہم اتنے واقعات کو اگر مہینے پہ اپلائی کر لیں تو یہ آپ دیکھیں کہ حادثات کتنے ہیں۔ حادثات ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، حادثات غیر ذمہ داری کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ غیر ذمہ داری کس چیز کا نام ہے کہ ہم جب روڈ پہ چل رہے ہیں ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو سڑک پہ چل رہا ہے بندہ اس کے بھی کوئی حقوق ہے، وہ بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے قیمتی ہے۔ آپ کے اگر بیوی بچے بیٹے بیٹیاں ہیں تو اس روڈ پہ چلنے والے کے بھی ہیں، اگر وہ موٹر سائیکل پہ چل رہا ہے تو اسے بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو پیدل چل رہا ہے، جو سائیکل سوار ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری ٹریفک کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم دوسرے سے توقع کرتے ہیں، ہم ٹریفک رولز کی پابندی نہیں کرتے، اوور سپیڈ کرتے ہیں، ہم ہیلمٹ نہیں پہنتے، ہم ہماری ٹریفک پولیس جو ہے وہ ایجوکیشن یونٹ روز ایجوکیٹ بھی تو کر رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں آپ؟ لیا میں 2 لاکھ طلبہ و طالبات تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے، آپ کا ایجوکیشن یونٹ کتنے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، اب آپ کے پاس ٹولز بہتر آ چکے ہیں، مگر سب سے جو بہتر ایجوکیشن ہے وہ تو ہمارے اپنے پاس ہونی چاہیے، اور وہ ہے گھر کا ماحول، تربیت کا ماحول۔ ہمیں خود اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہنے چاہیے۔ اگر ہم ٹریفک جب گاڑی پہ بیٹھے ہیں، بھلے موٹر سائیکل پہ ہیں یا سائیکل پہ ہیں یا کسی بھی چیز گاڑی پہ، بڑی گاڑی پہ، ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جو سڑک پہ اور چل رہا ہے وہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے اور اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہے جتنے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے فرد کے۔ ہمارے ہاں یہ چیز ناپید ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں ہمارے ہاں بہت بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھ چکے ہیں، جس کا اظہار آپ نے فرمایا کہ 1000 جو حادثات ہیں وہ صرف ایک دن میں رونما ہوئے، اور لیا میں بھی روز رونما ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، پرسوں کی بات ہے، درمیان میں کل کا دن گزرا ہے، پرسوں چوکازن سے بہن اور بھائی، ہاں جی، وہ امتحان، بہن کا امتحان، ایف اے کا امتحان میں وہ شرکت کے بعد بیٹی جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے واپس گھر کے گھر جا رہی تھی، اور راستے میں جو ہے وہ ٹرک اور ان کے درمیان آمنے سامنے مڈبیر ہو گئی، ٹکرا گئے آپس میں، دونوں بہن بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیکھو نا، بھائی بڑا تھا اور بہن بھی 17-18 سال کی ہے، بھائی اسے 23-24 سال کا تھا، کہ دونوں بچوں کے جب جنازے ان کے گھروں میں پہنچے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ویسے ایک طرف ہمیں کتابوں سے ایک اور خبر ہے، ایک طرف ہمیں کتابوں سے جوڑنے کے لیے مختلف این جی اوز اور مختلف لوگ جو ہے وہ تگ و دو کر رہے ہیں اور حکومت بھی تگ و دو کر رہی ہے، دوسری طرف یہاں کتابوں کی خریداری میں بے ضابطگیاں بھی ہو رہی ہیں کہ پنجاب میں کتابوں کی خریداری کے لیے جاری ٹینڈرز میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ پنجاب پبلک لائبریریز کے لیے 7 کروڑ روپے مالیت سے کتابوں کی خریداری میں مخصوص اداروں پر نواشات کی گئی۔ یہ عبد الرحمان فریدی صاحب یہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرح ہمیں ہماری خواہش ہے، اور وہ خواہش کرپشن کی خواہش ہے، یہ کسی ایک ادارے کی بات تھوڑی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں نا، تعلیمی سیشن شروع ہو چکا ہے اور 7 جون سے اب یہ صرف 1 ماہ سے بھی کم عرصہ رہ گیا، 1 ماہ سے بھی کم عرصہ رہ گیا، گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، ابھی تعلیمی اداروں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ گورنمنٹ کے جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے وہ کتابیں پوری طرح پرووائڈ نہیں کر رہا، مارکیٹ میں کتابیں موجود نہیں ہیں، تو جب کتاب نہیں ہے تو بچہ پڑھا گیا کیا؟ ہمارے جو ماحول ہے وہ تو کتاب پہ گھومتا ہے، تعلیمی ماحول۔ اگر ہمارے ہاں تصوراتی تعلیم ہوتی کہ ہمارا ٹیچر، ہمارا اسٹوڈنٹ وہ اس بات کی تعلیم لیتا اور دیتا کہ کسی بھی موضوع کو ہائی لائٹ کیا جاتا اور اس موضوع کی ذریعے ہم ایجوکیشن لے رہے ہوتے، وہ تو ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہم تو کتاب ہے اور اس کے بعد رٹنا اور رٹوانا ہے، تو اس کے لیے تو پھر کتاب ہوگی تو یہ رٹا لگایا جائے گا، جب کتاب نہیں ہے تو پھر نہ رٹا ہے اور نہ کلاس ہے اور نہ کتاب ہے اور نہ کام ہے۔ ویسے ایک اور اس میں ایک اور بات، یہ کتابوں میں جو کرپشن ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتی ہے، کتابیں ضرورت نہیں ہوتی، کتابیں چھاپ لی جاتی ہیں، کتابیں چھاپ لی جاتی ہیں تو نصاب میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور دلسوز خبر کی طرف توجہ دلاتا ہوں آپ کی کہ 5 خودکشیاں
عاشق نے 4 بچوں کی ماں کو قتل کر کے اپنے سر میں گولی مار لی۔ عدیلہ سائمہ کو پسند انکار پر فائرنگ کر دی، مزمل نے پھندا لگا لیا، حیدر نے خود کو فائر مار لیا، فوزیہ فاطمہ اور 18 سالہ لڑکے نے زہریلی گولیاں کھا کر زندگیوں کا خاتمہ کر لیا، دادیال نے گولی مار کر خودکشی کی۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جب ہم اپنی ضابطہ حیات ہے جو ہمارے پاس، ہمارے مشعل راہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، جب اس کی تعلیمات سے ہم نے منہ موڑ لیا تو اس کے بعد پھر یہی کچھ ہونا ہے کہ اب ہم یہ جو اس پہ تو میں کہتا ہوں کیا تبصرہ اس پہ بندہ کر سکتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، شادی شدہ خاتون اس کے ساتھ نہیں گئی، شادی شدہ خاتون اپنے گھر میں رہے گی یا تیرے ساتھ جائے گی؟ تو لہٰذا یہ فضول بات ہے، اور اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بات ہمیں پسند ہے اس پہ تو ہم عمل کریں گے، اور جو پسند نہیں ہے، جو مشکل ہے تھوڑی سی، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس میں ہم اپنی مرضی کریں گے۔ یہ اپنی مرضی کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے دین نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ بالکل، یہ کس کو کہا؟ یہ پہلے مردوں سے کہا، پھر عورتوں سے کہا کہ عورتیں نگاہیں نیچے رکھیں، عورتیں مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور پھر زیب و نمائش، زیب و زینت سے گریز کا حکم دیا گیا، اور پھر ہدایت بھی دی ہے، تو پھر اس کی ایک لیمٹ مقرر کی ہے کہ آپ اپنی زیب جو ہے کے لیے وہ کہاں تک، کن کے سامنے آپ کھول سکتے ہیں، کن کے سامنے آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ وہ ہر وہ رشتہ جس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ماں سوائے خاوند کے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے چہرے کو کھول سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا معاملہ چاہتے ہیں، اور پھر نتائج تو پھر مرضی کے نہیں آئیں گے، وہ تو خودکشیوں کی شکل میں۔ ہماری وزیر اعلیٰ نے خوشخبری کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، خوشخبری دی ہے قوم کو۔ ایک اور خوشخبری بھی آج کے اخبار میں موجود ہے کہ وہ یہ ہے کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر 10 پیسے سستا ہو گیا، سٹاک ایکسچینج میں کاروبار مثبت ہو گیا۔ دوران کاروبار 10 پیسے کمی کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے میں ٹریڈ کر رہا ہے۔ 100 انڈیکس سے 217 پوائنٹس اضافے سے 72,819 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ یہ ڈالر، یہ اسٹاک ایکسچینج، یہ فارن ریزرو، یہ اس کا ملک کے 99% لوگوں سے کوئی واسطہ ہے؟ واسطہ تو ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی تو ملک میں جو ہے نا باقی حالات ٹھیک ہوں گے۔ اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ڈالر کیا ہے، ایکسچینج کیا ہے، ایکسچینج مارکیٹ کیا ہے، شیئرز کیا ہے، ان کو یہ پتہ ہے؟ بھائی ان کو تو صرف پتہ ہے کہ آٹا اتنے روپے میں ہے، گندم، دیکھیں نا، اس کو کس بات کا پتہ ہے کہ گندم جو ہے وہ سرکاری ریٹ سے 2,000 کم پر فروخت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر بیکری کے جتنے آئٹم ہیں وہ تو سستے نہیں ہوئے۔ اب اس کے لیے پرائم منسٹر نے آنا تھا، چیف منسٹر نے آنا ہے۔ بھائی گندم جب آپ مہنگی ہوئی تو مہنگی گندم کو ہونے کے ساتھ آپ نے بیکری آئٹم اور مٹھائی کے جو آئٹم ہیں ان کو آپ نے بڑھا لیا۔ اب گندم جب سستی ہو گئی ہے تو پھر آپ سویٹس اور بیکرز جو ہیں ان کے آئٹم کو سستا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ وہ رویے ہے جو ہمیں قوم کو بربادی کی اور بدحالی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بڑی تربیت کی بات ہوگی، بڑی اسلامی اصول اور ضوابط کی بات ہوگی، اسلامی اقدار کو اپنانے کی بات ہوگی، جس سے ہم منہ بڑے ہوئے ہیں۔ میں سب 2 باتیں اور کریں گے، اس کے بعد ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو غیر معیاری گندم پر 42 فلور ملوں کو جرمانے اور لائسنس موقوف کر دیے، یہ ہمارے وزیر خوراک صوبائی وزیر خوراک فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے آنے والے بجٹ میں جو ہے ٹریکٹرز، کیڑے مار ادویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا امکان ہے۔ ساری چھوٹ ختم کر دیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وی آئی پی کلچر بھی ختم کریں۔ ہمارے ملک کا کتنا پیسہ جو ہے، کتنے وسائل جو ہیں وہ وی آئی پی کلچر پر خرچ ہو رہے ہیں، سب چھوٹے ختم کر دیں۔ ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارا عام آدمی وہ ایک لیول پہ آ جائے نا جی، ہر بندہ اپنے ذرائع آمدن میں زندہ رہنا شروع کر دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں جو فرق ہے، اس فرق کی وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جتنا بااختیار آدمی، آپ کے جو پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں، پارلیمنٹ کے جو کیفیٹیریا ہے، کیا وہاں جو کھانا کھایا جاتا ہے آپ اس ریٹ میں کھانا عام پبلک کو تو نہیں دیتے؟ لیا کے کسی ہوٹل میں آپ کو مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ عوام کے جو نمائندے ہیں
وہ تو کھائیں 2 روپے کے حساب سے کھانا، اور وہ بھی VIP کھانا، VIP کھانا، اعلیٰ ترین کھانا، 5 اسٹار کھانا، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اور عوام جو ان کو منتخب کر کے وہاں بھیجتی ہے، اس کے لیے تو آپ کے پاس روٹی سستے کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، سبزی سستی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، پرائس کنٹرول میں ویسے جیسے آپ بھی ہماری پارلیمانی کلاس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جی اور ادھر ہمارے چیف جسٹس بھی انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں پر جی سیاست دانوں کی تختیاں لگانے پر پابندی عائد، ایک مرتبہ پھر عائد کر دی ہے، پہلے بھی انہوں نے پابندی لگائی تھی، ایک مرتبہ پھر یہ حکم دے دیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو پھٹیاں ہیں، پھٹیاں آپ لگائیں مگر اس کے لیے اپنا کنٹریبیوشن تو دیں۔ کنٹریبیوشن تو پبلک نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو ووٹ دیا، آپ کو MLA MP سینیٹر بنایا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ لکھیں کہ یہ پبلک کے پبلک کی نشاندہی پر، یہ آپ لکھیں نا۔ ہاں جی، ہمیشہ پبلک کوئی بھی منصوبہ ہے اس کو تو لوگ اپنے جو پارلیمانی کلاس ہے اپنے MP MLA کو کہتے ہیں یہ منصوبہ ہمارا بنوا دیں، بنوا دیں، تو نشاندہی تو عوام کی ہے۔ پبلک کی نشاندہی پر یہ منصوبہ حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان نے بنایا، لگائے نا یہ پھٹی۔ ہاں جی، اور یہاں ہوتا کیا ہے کہ یہ فلاں وزیر صاحب نے منصوبہ بنوایا، MP صاحب نے، MLA صاحب نے بنایا، تو یہ گورنمنٹ کے فنڈز پہ آپ نے بنوایا، آپ نے کوئی گھر سے بنوایا، آپ نے کون سا احسان کیا؟ ہاں جی، آپ کے پاس پبلک کا مینڈیٹ تھا تو آپ نے بنوایا، تو یہ مینڈیٹ جب آپ کے پاس نہیں ہوتا اس وقت تو آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ ابھی دیکھو نا کتنے لوگ گندم کے جو ایشو ہے، بحران ہے، اس پہ کتنے لوگ روڈ پہ آئے ہیں، کتنے لوگوں نے اخباری بیان دیا ہے، ہاں روڈ پہ جی، چلے ہماری پارلیمانی کلاس کدھر ہے؟ آپ کے عوامی جو منتخب MLA MP ہیں ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ نہیں آئی، ان کی اچھا، اس کے بعد جو ہے جو ہارے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کوئی بات آئی ہے؟ کوئی بھی نہیں آئی۔ تو پھر یہ دیکھو نا وہ پھر تو مجھے آپ اجازت دیں کہ میں عرض کروں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں رہنما، تو پھر ان کو چیف جسٹس صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ ان کا جب رول اور کنٹریبیوشن نہیں ہے تو پھر یہ پھٹیوں پہ اپنا نام کیوں نام لکھوا بھی دیں؟ نہ لکھوائیں ترقیاتی منصوبوں پر۔ یہ یہاں ملک صاحب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ لیا TV HD اپنی ترقی کا جو سفر ہے اسے بتدریج آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ مارننگ شو کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ ہم اس کا جو ہے ٹیسٹنگ ٹرانسمیشن کے طور پر اس کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے۔ اس سے قبل 3 دن ہم نے لائیو ٹرانسمیشن کی تھی، آج دوبارہ کی ہے۔ تو جیسے ہی ہمارے ٹیکنیکل معاونین اس کے اوپر ہمیں بہتر انداز میں ہمیں گائیڈ کر دیں گے تو پھر اس ٹرانسمیشن کو ہم کنٹینیو بھی کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ آپ سے ہماری باتیں بھی ہوں گی۔ صبح کی نشریات میں پھر ہم نے آپ کو جو ہے نا روزانہ کے اخبارات جو اپنی شہ سرخیاں، اپنے جو خبریں ہیں شیئر کرتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے، اور کوئی اچھی سی کوٹیشن پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ سلمان خان چانڈیا ایڈوکیٹ صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دعا چاہتا ہوں، التماس سے دعا ہوں۔ ہاں جی کہ سلمان صاحب حج کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے اور ہمارے اس ادارے کے لیے وہ دعا کریں گے۔ سب اہالیان لیا کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے اور اپنے وطن عزیز کے لیے، سب کے لیے ہم التماس سے دعا ہے کہ سب کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور خان صاحب جگہ رکھیں گے، اور ہماری طرف سے یاد رکھتے بھی ہیں، وہ ان کے نیک خواہشات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اور خان صاحب جو ہے نا وہ ایک درد دل اور اپنے علاقے اور شہر کے لیے جو ہے نا ایک درد رکھنے والے شخصیت ہیں، اور لیا ڈویژن بناؤ کے جو پوسٹرز، بینرز اور سوشل میڈیا مہم جو ہے، سوشل میڈیا مہم جتنی خان صاحب نے چلائی ہے اتنی میں سمجھتا ہوں کسی نے بھی نہیں چلائی لیا ڈویژن بناؤ تحریک کے لیے۔ تو یہ ان کی کاوشیں انشاءاللہ ضرور رنگ لیں گی۔ آج کی جو لائیو ٹرانسمیشن تھی مارننگ شو کے حوالے سے اس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آج کے اس جو کوٹیشن ہم نے کہی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، اور جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ ان دونوں باتوں کو آپ اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی پر لاگو کریں، اور اپنی زندگی کا سفر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے آگے چلاتے رہیں۔ جب آپ یہ دونوں باتیں اپنے ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کا سفر آگے چلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، ارد گرد میں بسنے والے لوگ ہیں، وہ بھی خوشحالی کی طرف اور اچھی زندگی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ٹرانسمیشن کا
خاتمہ کرتے ہیں. اجازت دیجیے عبد الرحمان فریدی اور ملک مقبول الہی صاحب کو.